खुदा की हम्द हो। कुव्वत, खुशी, रिहाई, मौजज़े और गर्ज, ये आज हर जगह पर होंगे। और इत्तेफाक से पावर यानी कुव्वत 5 हरूफ, और इत्तेफाक से फेथ ईमान 5 हरूफ, और आमीन जलाल ग्लोरी 5 हरूफ। और आज वो ईमान का दिन है, वो दिन जो कुव्वत का दिन है, और वो दिन जो जलाल का दिन है। और आसमान खुलेगा, आपके ऊपर खुलेगा, आपकी जिंदगी पर खुलेगा, और फिर हर एक जगह पर और जहां पर भी जो कोई भी है और जहां कोई शैतान है, आज वो तबाह होगा यस्सु के नाम में। आप मौजज़ों को लेकर वापस जाएंगे, नजात को लेकर वापस जाएंगे, रिहाई को लेकर वापस जाएंगे, और तमाम जो ख्वाहिशें आपके दिल की हैं, खुदावंद आज आपको नायत करेगा, अपनी बरकत से भरेगा यस्सु के नाम में। ऐ बाप, हम आज रात उम्मीद लेकर तेरे सामने आए हैं, और हम जानते हैं कि आज पहले जैसा दिन ये नहीं रहेगा। ये दिन खास दिन होगा और शानदार दिन होगा, और वो दिन जो गर्ज का दिन होगा हर एक जिंदगी में यस्सु के नाम में। यस्सु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आज रात हमारे जो पैगाम का मरकज है वो है हमारे शानदार फरार का अजीम मौजज़ा। ये जो फरार है, इसका मतलब ये है कि जैसे कोई चीज हमारा पीछा कर रही है, आपका पीछा कर रही है, और फिर आप दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सामने देखते हैं, पीछे देखते हैं, और ऐसा लगता है कि वो कुव्वत जो आपका पीछा कर रही है वो बहुत अजीम है, बहुत बड़ी है, और जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, और आप नहीं जानते हैं कि आप किस तरफ भागें, और भागें फरार। और फिर इत्तेफाक से यस्सु मसीह वो आकर खड़ा हो जाता है आपके और उसके दरमियान, और फिर ऐसा होता है वो आपका मुहाफ़िज़ बन जाता है, आपका बचाने वाला बन जाता है। और फिर दुश्मन जब आपको देखता है कि खुदावंद ताकतवर है, जो जंग में जो यहूदा के कबीले का बब्बर है, आपके और उसके दरमियान जब वो देखता है, तो शैतान कहता है कि मैं अब उस आदमी को नहीं पकड़ सकता, और अब मैं उस औरत तक नहीं पहुंच सकता, और ये लड़का ये जो आज फरार हो जाएगा, ये लड़की ये आज बच जाएगी। यस्सु वो रास्ता है और वो कुव्वत है, वो रुकावट है आपके और आपके दुश्मन के दरमियान। और आज आप उस जलाली और शानदार फरार को हासिल करेंगे यस्सु के नाम में। हम देखेंगे इब्रानियों उसका 2 बाब, इब्रानियों 2 बाब, और उसकी पहली आयत को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए जो बातें हमने सुनी उन पर और भी दिल लगाकर गौर करना चाहिए। जो शानदार बातें आपके बारे में जो है, जितने हम यहां पर मौजूद हैं सब के लिए वो शानदार जलाली बातें जो हमारे बहनों, हमारे भाइयों, हमारे दोस्तों, हमारे पड़ोसियों जो ऑनलाइन हैं, ये उनके लिए हैं कि उसकी तरफ तवज्जो देना, कि खुदा के कलाम के ऊपर तवज्जो दें, कि खुदावंद आपसे खुश होगा जब हम तवज्जो देंगे, और खुदावंद हर एक से खुश होगा क्योंकि हम तवज्जो दे रहे हैं उन बातों पर जो हम सुन रहे हैं। और वो कहता है कि ताकि बहकर उनसे दूर ना चले जाएं। हम
ہم مشکل میں اس وقت آتے ہیں جب ہم ایمان کے کلام کو ہمارے ہاتھوں سے جب ہم اسے دور کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم ایمان کے کلام کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ہم روتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زمین پر رینگتے ہیں, یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایمان کے کلام کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. ہم اس وقت مشکلوں میں آ جاتے ہیں جب ہم موقع دیتے ہیں محبت کے کلام کو کہ خدا نے تم سے اتنی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے, جو کوئی خدا پر ایمان لائے گا تو آپ ہلاک نہ ہوں. لیکن جو ہلاک ہونے کی سوچیں جو ہیں وہ ہمارے اوپر زیادہ غالب آ جاتی ہیں, اور جب ہم خدا کی محبت کے کلام کو بھول جاتے ہیں, اور بیماریاں قائم نہیں رہ سکتی, وہ وہاں پر کھڑی نہیں رہ سکتی آپ کی زندگی کے اوپر. ایک جملہ جو مسیح کی طرف سے ہے, وہ جملہ جو مسیح کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے ہم تک پہنچا, ایک جملہ جو مسیح کی طرف سے اس کے رسولوں کے ذریعے ہم تک پہنچا, ایک جملہ جو جب ہم اس کلام کو اس جملے کو مضبوطی سے سامنے رکھیں گے کہ تمام جو شیطان کی طرف سے باتیں آتی ہیں, جو ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں گی یسوع کے نام میں. اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں میں اس لیے نجات نہیں پا سکا کیونکہ آپ جانتے ہو کہ میں مسیح گھر میں پیدا نہیں ہوا تھا. یہ وہ وجہ نہیں ہے آپ کے نجات پانے کی. دوسرے لوگ یہ کہتے ہیں میں اس لیے نجات نہیں پا سکا کیونکہ جو برائی کا نمونہ جو ہے اور برائی کی جو قوت ہے وہ میرے ارد گرد مجھے گھیرے ہوئے. نہیں, یہ بات نہیں ہے آپ کی نجات کے نہ پانے کی وجہ. یا نہیں, آپ اس لیے نجات نہیں پاتے کہ آپ نجات کے کلام کو موقع نہیں دیتے کہ جو ثابت آپ کے دل کے اندر وہ ثابت رہے. وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کا نام لے گا نجات پائے گا. اور آج میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو دعوت دینے کے لیے اور آپ پر ظاہر کرنے کے لیے اور آپ کو یاد دلانے کے لیے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ ایک عظیم معجزہ آپ کی جلالی فرار کا, ہمارے شاندار فرار کا عظیم معجزہ. 3 باتوں کو ہم دیکھیں گے. پہلا نقطہ ہے عظیم سوال, دوسرا ہے مہربان قابل کرنے والا, اور تیسری بات ہے مہربان زندہ کرنے, جلالی زندہ کرنے والا. پہلی بات ہے عظیم سوال, ہر ایک جس کا سب کو جواب دینا چاہیے. ہم دیکھیں گے عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت. عبرانیوں 2 باب اور اس کی 3 آیت. تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ سوال کہ کس طریقے سے ہم بچ سکتے ہیں اگر ہم اتنی بڑی نجات سے غافل رہیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اس سوال کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ آپ اس کا جواب پیش کر سکیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں تصدیق کی ہے, یقین دلایا ہے کہ چور نہیں آتا بلکہ چرانے, مارنے اور ہلاک کرنے کو. شیطان وہ آپ کا پیچھا کر رہا ہے ہر کسی کا اس زمین کے اوپر, اور وہ چرانے کے لیے آتا ہے, اور وہ قتل کرنے کے لیے آتا ہے, وہ ہلاک کرنے کے لیے آتا ہے, وہ تباہ کرنے والا ہے, وہ قاتل ہے وہ. اور وہ دیکھتا ہے کہ کس طریقے سے آپ اس سے بچ سکیں, کہ کیسے وہ آپ کی خوشیوں کو نہ چھین لے آپ سے, وہ آپ کی قوت کو نہ چرا لے آپ سے, وہ ہر ایک اچھی چیز کو آپ کی زندگی میں سے چرا کے نہ لے جائے. تو سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. تو کون اس قاتل کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس ہلاک کرنے والے کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کون اس مکار شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ مسیح افسیوں پہلے باب کی 4 کی آیت کے مطابق موجودہ خراب جہان سے ہمیں خلاصی بخشنے کے لیے آیا ہے. تو یہ دنیا جو ہے خراب ہے اپنے کردار میں, دنیا خراب ہے اپنے نفرت میں, دنیا خراب ہے اپنے برائیوں میں, اور دنیا نہیں پسند کرتی ہے کہ آپ کی ترقی کو, کسی کی کامیابیوں کو, کسی کی خوشی کو, کسی بھی دوسرے شخص کی. تو وہ جو کچھ وہ دیکھتے ہیں اور کہ آپ خوش ہیں, جب آپ نے شادی کی آپ خوش ہیں, آپ نے اولاد حاصل کی آپ خوش ہیں, آپ نے نوکری حاصل کی آپ خوش ہیں, اور آپ کو کامیابی ملی آپ خوشی ہے, تو وہ آپ کے چاولوں میں آ کے ریت ملا دیتا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ خوش ہوں جو آپ کے پاس خوشی ہے. اور دنیا کی اس بکاری سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس خراب جہان سے اگر ہم اس عظیم نجات کو
نظر انداز کریں گے. اور پھر لوگ اس لیے دکھ اٹھاتے ہیں, تکلیف اٹھاتے ہیں اس دنیا میں, کیونکہ وہ آگے جا کے اگلی جہان میں بھی دکھ اور تکلیف اٹھاتے ہیں جب دوسری جگہ پہنچتے ہیں. اور وہ لوگ جو اس دنیا میں نجات کو نظر انداز کرتے ہیں, وہ آدمی بہت امیر تھا, اس نے سنا تھا سارا کچھ ان چیزوں کے بارے میں, اور لازر جو غریب آدمی تھا اور اس کے دروازے پر ڈالا گیا, اور وہ جب وہاں سے گزرتا تھا, دیکھو یہ اب نجات کہتا ہے, اور میں خدا کا کام کرتا ہوں, میں خدا کی خدمت نہیں کرتا, اور نہ مجھے نجات کی ضرورت ہے, اور نہ ہی ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں, جو کچھ ہے وہ آج ہی ہے. اور پھر وہ مر گیا, اور پھر وہ دوسری جگہ پر پہنچا, وہ وہاں پر عذاب میں تھا, وہ وہاں پر پیاسا تھا, اسے صرف ایک گلاس پانی نہیں بلکہ ایک پانی کے قطرے کی ضرورت تھی تاکہ اس کی پیاس بجھ سکے. وہ یسوع کو نہیں بلا سکتا تھا, وہ خدا کو نہیں بلا سکتا تھا, اس نے ابراہیم کو بلایا کہ مجھے پانی چاہیے یہاں پر, اور میں یہاں پر عذاب میں ہوں. اور ابراہیم نے اس سے کہا کوئی رستہ نہیں ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ تجھے وہاں پر کرنا چاہیے تھا جہاں پر زندگی کا پانی تھا, جو بہتا پانی تھا, اور وہ پانی وہاں پر تھا, وہ نجات جو ہمیشہ کی زندگی بخشتی ہے وہ وہاں پر تھی, اور خوشی کا پانی وہاں پر تھا جسے تو نے کھود دیا ہے, جو تازگی کا پانی تھا, وہ پانی جو صاف کرنے کا پانی تھا, جو خداوند اس برے کی طرف سے ملتا تھا, تو نے جب دنیا میں تھا تو نے اسے کھو دیا, تو نے اسے نظر انداز کیا, اور اب تم اس سے نہیں بچ سکتے ہو, اس ابدی دائمی عدالت سے جو ہمیشہ قائم رہے گی, اس سزا سے نہیں بچ سکتے ہو. تو وہ قہر ہر ایک انسان کا انتظار کر رہا ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے. یہ دنیا صرف آزمائشی دور ہے, اور اس آزمائشی دور کے بعد ہر ایک نے جا کر خداوند کا سامنا کرنا ہے. اور جب آپ آتے ہیں اس کے تخت کے سامنے آئیں گے, اور اس کے تخت کے سامنے, عدالت کے تخت کے سامنے, خداوند کے تخت کے سامنے, اور اگر آپ کے پاس نجات نہیں ہے تو یہاں پر ہے وہ عظیم سوال ہر ایک کے لیے جواب دینے کے لیے. تو ہم کیسے اس نجات سے بچ سکتے ہیں؟ اگر جب ہم اسے نظر انداز کریں گے تو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ خداوند تو میرا جواب ہے, تو میرا حل ہے, اور تو میرا نجات دینے والا ہے. اور کیسے میں بچ سکتا ہوں؟ میں بچ سکتا ہوں کہ میں مسیح کو نظر انداز نہیں کروں گا, میں اس عظیم نجات کو نظر انداز نہیں کروں گا, میں ہمیشہ کی زندگی کو نظر انداز نہیں کروں گا. اے یسوع مسیح, تو میرا آج نجات دہندہ ہے, اور تو میری نجات ہے آج, کہ تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے اور مجھے آزاد کر سکتا ہے. آج رات میں سوال کا جواب دیتا ہوں, کیونکہ میرے پاس یسوع ہے, کیونکہ میرے پاس نجات دہندہ ہے. تو کیسے ہم اس اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر بچ سکتے ہیں؟ کیسے ہم شیطان کے قہر سے, شیطان کی مکاری سے اور ہمیشہ کی زندگی کی سزا سے بچ سکتے ہیں؟ تو کس طرح ہم بچ سکتے ہیں؟ مسیح کے ذریعے, صرف مسیح کے ذریعے, صرف مسیح ہی مسیح, اس کے علاوہ کسی بھی دوسری چیز کے بغیر, کیونکہ کوئی دوسرا نام نہیں ہے آسمان کے نیچے آدمیوں کو بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں. صرف وہی نام ہے یسوع کا. اور دوسرا نقطہ ہے مہربان, قابل کرنے والا, ہر ایک کو قبول کرنا چاہیے. اب ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آدم اور حوا جب انہوں نے گناہ کیا تو وہ نااہل ہو گئے, اور جب وہ عدن سے باہر نکالے گئے, باغ عدن سے, تو وہ خوشی کا باغ تھا, وہ مسرت کا باغ تھا, وہ اطمینان کا باغ تھا, وہ زندگی کا باغ تھا, اور وہ باغ اور اچھی خوشی رہنے والی جگہ تھی, اور وہ وہاں سے باہر نکال دیے گئے. اور پھر ان کا پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ اس باغ سے باہر پیدا ہوا تھا, اور پھر ان کی اولاد جو پیدا ہوئی تھی وہ اس باغ سے باہر پیدا ہوئی, اور نسلوں کی نسلیں, مرد, عورت, لڑکے, لڑکیاں, سب اس باغ سے باہر پیدا ہوئے جو خوشی کا باغ تھا.
اور آپ جو اس دنیا میں ہیں، اور کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کوئی ایسا آدمی ہے اس دنیا کے اندر جو کبھی نہیں رویا؟ کوئی نہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی ہے جو کبھی پریشان نہ ہویا ہو، کبھی بے اطمینان نہ ہویا ہو اور کوئی دکھی نہ ہویا ہو؟ کوئی بھی نہیں۔ کیا آپ مجھے کوئی ایسا آدمی زمین پر بتا سکتے ہیں جس نے کبھی بھی بے اطمینانی نہ ہوئی ہو اسے، اور خالی پن نہ ہو، زندگی کا خالی پن اس میں نہ ہو؟ کوئی نہیں، کیونکہ ہر کسی نے گناہ کیا، اور ہر ایک جو ہے اس خوشی کے باغ سے، اطمینان کے باغ سے، زندگی کے باغ سے، محبت کے باغ سے، تسکین کے باغ سے، تسلی کے باغ سے، امید کے باغ سے اور آرام کے باغ سے باہر پیدا ہوئے، اس باغ سے۔ اور اس لیے ہم سب جو ہیں اور ہم وہ لوگ بن گئے جن کی زندگی میں آرام نہیں ہے۔ صبح کو آرام نہیں ہے، شام کو کہ میں نے ابھی شادی کرنی ہے، اور جب آپ شادی کر لیتے ہیں تو آرام نہیں ہے، اور پھر آرام نہیں، ابھی تک اولاد نہیں ہوئی، اور جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر کوئی آرام سکون نہیں ہے کہ میرا ابھی تک اپنا گھر نہیں ہے، اور جب ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے تو پھر سکون نہیں ہے، اور پھر بھی سکون نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں ان لوگوں کے درمیان رہتا ہوں جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اور وہ لوگ جو مجھے جانتے ہیں اور اپنی مشکلیں لے کر میرے سامنے آتے ہیں، اس لیے مجھے آرام نہیں ہے۔ اور کیونکہ میں اپنے ملک میں رہتا ہوں اس لیے مجھے آرام نہیں ہے۔ میں دوسرے ملک میں چلا جاؤں گا، اور جب دوسرے ملک میں جاتے ہیں وہاں بھی سکون نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر ایک جو نسل ہے، ہر ایک جو اولاد ہے آدم اور حوا کی، وہ اس باغ سے باہر پیدا ہوئے ہیں جہاں پر اطمینان، خوشی اور سکون اور محبت اور اطمینان تھا، وہ باہر پیدا ہوئے تھے۔ اور اس لیے اور بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ہم خدا کی بھلائی سے محروم ہیں، ہم خداوند کی محبت سے محروم ہیں، ہم اس اطمینان اور اس معافی سے محروم ہیں، اور ہم محروم ہیں اس مکاشفے اور اس خوشی سے جو خداوند یسوع مسیح کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ان ہر ایک اچھی چیز سے جو آدم اور حوا نے باغ عدن میں کھو دی تھی، ہم اس سے محروم ہیں۔ تو کیسے ہم اہل بنیں گے اور ان عظیم بڑی چیزوں کے جو ہم نے کھو دی تھی باغ عدن میں؟ صرف ایک ہی رستہ ہے، اور مسیح وہ رستہ ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں وہ رستہ ہوں، سچائی اور زندگی۔ کوئی بھی آدمی باپ کے پاس نہیں آ سکتا باپ کی خوشی میں، اس اطمینان میں باپ کی، اور کہ جب باپ ٹھنڈے وقت میں آیا کرتا تھا تاکہ آدم اور حوا کے ساتھ آ کے رفاقت رکھے، انہوں نے وہ سب کچھ کھو دیا۔ اور اب کیسے ہم وہاں واپس آ سکتے ہیں اس اطمینان کی زندگی میں اور خوشی بھری زندگی میں؟ اور اس زندگی میں جو اطمینان کی ہے، صرف ایک ہی رستہ ہے کہ میں وہ رستہ ہوں، سچائی اور زندگی۔ کوئی بھی آدمی کہیں بھی، کوئی بھی آدمی یہاں پر، کوئی بھی آدمی اس ملک میں، کوئی بھی آدمی کسی بھی دوسرے ملک میں، کوئی بھی دوسرا آدمی جہاں پر آپ ہیں وہاں پر، آن لائن میرے دوست جو ہیں، کوئی بھی آدمی نہیں ہے جو آپ کو باپ کے پاس لے کر آ سکے اور ان موقعوں میں جو باپ کے مواقع ہیں ان میں لا سکے سوائے مسیح کے۔ اور تیسرا نقطہ ہے، تیسرا نقطے کی طرف آئیں گے، جلالی زندہ کرنے والے سے ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے۔ اور یہ جو حاصل کرنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو لینا، اور یہ آپ کا ہے، اور وہاں پر نجات تمام لوگوں کے لیے، ہر ایک کے لیے میسر ہے۔ اور آج رات آپ نے یہاں پر آنا ہے، اور آپ نے آ کے اس لائن میں لگنا ہے، اپنا حصہ حاصل کریں۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ اور آپ کی مردہ زندگی دوبارہ زندہ ہوگی۔ اور پھر دوسرا آئے گا، کون ہے وہ دوسرا؟ کون ہوگا وہ دوسرا؟ یسوع کو بلانے کے لیے اپنا نجات دہندہ، کہ وہی خداوند میں آیا ہوں، کہ میں جانتا ہوں کہ صرف تو ہی ہے جو مجھے یہ زندہ کر سکتا ہے، نئی زندگی دے سکتا ہے، اور خداوند یسوع کے نام میں آپ کی ہوگی نئی زندگی۔ ہم دیکھیں گے رومیو 8 باب اور اس کی 11ویں آیت، رومیو 8 باب اور اس کی 11ویں آیت کو ہم دیکھیں گے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس لیے
اگر اسی کا روح تم میں بسا ہوا ہے جس نے یسوع کو مردوں میں سے جلایا، تو خداوند یسوع مسیح جو ہے ان سپاہیوں جنہوں نے اسے مسترد کیا تھا، ان کے وجہ سے وہ مصلوب ہوئے، ان صدوقیوں اور فریسیوں کے جنہوں نے اسے مسترد کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس نے کفر بکا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. اور پھر صلیب کے اوپر بھی وہ کہنے لگے کہ اگر تو مسیح ہے تو نیچے اترا صلیب سے. اگر وہ صلیب سے نیچے اتر آتا تو وہ آ سکتا تھا، لیکن آپ کے لیے، کیونکہ اگر وہ نیچے آ جاتا صلیب سے تو آپ کی نجات آپ کو میسر نہ ہوتی، اس لیے وہ وہاں پر ٹھہرا رہا. اور وہ سمجھتے تھے وہ کمزور ہے. نہیں، وہ کمزور نہیں تھا، وہ اس رویا کے لیے، آپ کے بچانے کے رویا کے لیے وہ نیچے نہیں آیا بلکہ صلیب پر ٹھہرا رہا، اور پھر وہ مر گیا. اور اس نے کہا باپ تیرے ہاتھ میں میں اپنی روح کو سونپتا ہوں. اور پھر انہوں نے اسے نیچے اتارا. وہ لوگ نہیں جانتے تھے، وہ نہیں سمجھتے تھے اس بات کو کہ یہ سب کچھ وہی بات ہے، بالکل ویسے ہی ہے جو اس نے کہا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں ان کے ہاتھوں میں سونپا جاؤں گا اور وہ مجھے مصلوب کریں گے، اور پھر اس نے یہ کہا کہ تیسرے روز میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں تھی خدا کے لیے اور مسیح کے لیے. وہ جانتے تھے کہ وہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھے گا. اور انہوں نے اسے صلیب قبر میں رکھا، اور بڑا پتھر وہاں پر رکھا، اور قبر کے منہ پر ایک بڑا پتھر رکھا. اور پھر صحیح وقت پر آپ کا بھی صحیح وقت آ چکا ہے. آپ کا وقت ابھی ہے. وہ چیز جو اس نے آپ کو باندھا ہوا ہے، اور اس چیز کے جوؤں کو توڑنے کا یہی صحیح وقت ہے. اور جس چیز نے آپ کو دبایا ہوا ہے ایک بڑے پتھر کی طرح، آپ کے اٹھنے کی قوت کے بغیر جس نے آپ کو دبایا ہوا ہے، آپ کا صحیح وقت آ چکا ہے اٹھنے کا، اور وہ وقت ابھی ہے. اور وہ آپریشن، وہ تکلیفیں، اور وہ سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے، کہ وہ عظیم جو صحیح بڑا سوال ہے جس کا آپ نے جواب دینا ہے، کہ ایک مہربان قابل کرنے والا اور جلالی زندہ کرنے والا جسے ہر کسی نے حاصل کرنا ہے. اور تو آج کوئی امتیاز نہیں ہے سوال کے جواب کے لیے. ہر ایک کے لیے، ہر ایک اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کریں. اپنے آنکھوں کو بند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں کہ خداوند آج آسمان سے نیچے اترے گا آپ کی زندگی میں بھلائی کرنے کے لیے. وہ آپ کو قابل کرنے کے لیے آ چکا ہے، اور وہ آئے گا اس ندامت کو، گناہ کی ندامت کو وہ آ چکا ہے، اور اس ہلاکت کو دور کرنے کے لیے وہ آ چکا ہے. شیطان کے الزاموں کو دور کرنے کے لیے آپ کی زندگی کے خلاف جو ہیں وہ آ چکا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ جانتے ہو کہ میں ہی وہ اکیلا ہوں، میں ہی صرف وہ رستہ ہوں، اور کیسے آپ اس بہت بڑی نجات سے غافل رہ کر بچ سکتے ہیں. تو وہ آپ کو لائق کرنے کے لیے، آپ کو اہل کرنے کے لیے آ چکا ہے، آپ کو مکمل آزادی دینے کے لیے، مقزت رہائی دینے کے لیے، کامل رہائی دینے کے لیے، تمام ناممکن چیزوں کو دور کرنے کے لیے. وہی ہے جو آپ کو معافی کے لیے، آپ کی آزادی کے لیے، آپ کی نجات کے لیے کہ خداوند آج آپ کو دے سکتا ہے. آپ جہاں کہیں بھی اپنے ہاتھ کو بلند کریں. اے باپ، یسوع کے نام میں ہم آج تیرے سامنے آئے ہیں. تو محبت کرنے والا خدا ہے، رحم کرنے والا خدا ہے، تو روحوں کو زندہ کرنے والا خدا ہے. اے خداوند، تو نے کہا ہے کہ جب ہم تیرے سامنے آتے ہیں اور تو ہمیں دھتکار نہیں دے گا. تمام اپنے ان بچوں کو قبول کر، تیرے جو مخلوق ہیں، اور مسیح ان کے لیے مرا ہے، اور اب یہ تیرے سامنے آئے ہیں اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے، اور وہ ان کو اس لائق کرنے والا ہے، یہ اسے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یسوع کے نام میں. میں دعا کرتا ہوں اے خدا کہ نجات ہر ایک دل میں ہر جگہ پر ہو، معافی ہر ایک کے لیے، رہائی ہر ایک کو عنایت کر، اور اس کی تصدیق کر اے خداوند آج رات ان کے دلوں میں ہر ایک کے اوپر یسوع کے نام میں یہ ہو چکا ہے. میں آزاد ہوں، میں نجات پا چکا ہوں. آمین. خداوند کی حمد ہو. جہاں کہیں بھی آپ ہیں،
یہ ابھی کوئی امتیاز نہیں آج رات. خداوند مسیح کے ذریعے وہ آپ کو اہل بنائے گا آج یہاں پر. اور پھر وہ روح جو زندہ کرتی ہے، جس نے یسوع کو مردوں سے زندہ کیا ہے، وہ بھی آپ کے اندر بسے گی. اور ہر ایک جو آپ کے اندر کام ہے وہ آپ کو وہ زندہ کرے گی. آج وہ آپ کی طرف آ رہی ہے، قوت آپ کی طرف آ رہی ہے آج رات. اور جب ہم یسوع کا نام لیں گے آپ کی مشکلوں کے خلاف، آپ کی ہلاکت کے خلاف، تو شفا، رہائی، قوت اور آزادی، معجزے آپ کے اوپر آئیں گے یسوع کے نام میں. اپنے ہاتھ کو بلند کریں اور دوسرے ہاتھ سے اس جگہ پر چھوئیں جہاں پر آپ کو پرابلم ہے. اے باپ، یسوع کے نام میں ہم جانتے ہیں کہ تو ہمیشہ وہاں پر موجود ہوتا ہے. تو خدا ہے جو لا تبدیل ہے. اے خداوند یسوع، تو کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں، اے خدا اپنی قوت کے ساتھ آ، اپنی مکمل میموری میں آ اور ہر ایک کو چھو اور ہر ایک کو بھر یسوع، اور ہر ایک کو شفا بخش یسوع کے نام میں. کینسر شفا میں بدل جائے، ٹی بی کی بیماری شفا میں بدل جائے، السر شفا میں بدل جائے، اور ذہنی بیماریاں شفا میں بدل جائیں، اور سوزش شفا میں بدل جائے، اور تمام بیماریاں دور ہو جائیں. ہر ایک درد، ہر ایک جوا دور کیا جائے یسوع کے نام میں. اور آپ کے وجود کا جو بھی حصہ ہے، سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، آپ کے پیٹ پر، آپ کے سینے میں، آپ کے خون کے نظام میں، اور آپ کے پیروں تک، میں دعا کرتا ہوں کہ وہ زندہ کرنے کی قوت جو خدا کی روح کے وسیلہ سے ہے، وہ ابھی اب تمہارے اوپر آئے. اور آپ رہا پا چکے ہیں. جو بھی معجزے کی آپ توقع کر رہے ہیں وہ ابھی آپ کو دیا جائے. اے خداوند تیرا شکریہ، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو نے جواب دے دیا ہے. یسوع کے نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں. آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے، آپ نے اسے حاصل کر لیا ہے، اور آپ کا معجزہ آپ کے اوپر آ چکا ہے. اور آپ وہ چیزیں جو آپ نے پہلے حاصل نہیں کی تھی وہ آپ کو مل چکی ہیں. معجزے کی قوت آپ کے اوپر آ چکی ہے.